अस्सलाम वालेकुम PNI के अहबाब और जनाब अरशद नईम चौधरी साहब। मेरा नाम मोहम्मद बशीर हरल है और मेरी पैदाइश 1943 की यानी 1943 की है, पाकिस्तान से 4 साल पहले। लेकिन सियासी शऊर मुझे 8 अक्टूबर 1958 से है। उसके बाद का मैं नहीं शाहिद हूँ। क्लोजली ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ, अपनी ओपिनियन मुरतब होती रही है, ऐसे हर आदमी की होती है। तो मुझे 53 के बारे में भी मालूम है, लेकिन वो इस वक्त मैं ख़ुद उसका नहीं शायद नहीं हूँ। इसी तरह मुझे 47 से लेके तो 53 तक का और फिर बल्कि 56 तक का जो सियासी धमा चौकड़ी थी और जिसके बारे में नेहरू ने कहा था कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितने पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बदल जाते हैं। तो इन सब बातों का नतीजा हर सूरत इस धमा चौकड़ी के बावजूद जब एक आइन तैयार हो गया और वो 23 मार्च 1956 को नाफज कर दिया गया, तो उसके बाद भी सियासतदानों ने वो उद्यम मचाया कि अक्टूबर 58 में मार्शल लॉ लगाना पड़ गया। उस मार्शल लॉ में एक ट्रेंड ऑर्गेनाइज्ड कमांडर था, तो उसने मनसूबाबंदी के साथ ज़राअत पे तवज्जो दी, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो हम ज़राई मुल्क हैं और ज़रूरी मईशत है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिस तरह 5 दरिया इस तरह पूरे मुल्क पे चोटी से शुरू होकर तो समुंदर तक जाते हैं और रास्ते में आबपाशी करते जाते हैं सारे। अयूब खान ने सिंध ताश मुआहदा किया, नहरों का जाल बिछाया, 2 बड़े डैम बनाए, ज़राअत को तरक्की दी और ज़रूरी इंडस्ट्री को भी तरक्की दी। लेकिन 1965 में एक मिस एडवेंचर के तौर पे कश्मीर में जो ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ, उसके नतीजा में हमें 1965 की जंग भुगतना पड़ी और जंगें हुक्मरानों को कमज़ोर कर देती हैं। जब सीज़ फायर करवाया गया और उसके बाद ताशकंद में मुज़ाकरात हुए, तो मुज़ाकरात का बोझ और जंग का बोझ बर्दाश्त न करते हुए लाल बहादुर शास्त्री तो वहीं इंतकाल कर गए, लेकिन अयूब खान की सेहत पर भी उसका बहुत असर हुआ, उनको हार्ट अटैक भी हुआ। और इधर मज़ीद सितम बालाए सितम कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए उनके ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर दी, जिसमें एक वज़ादार आदमी के ख़िलाफ़ बड़ी गैर शाइस्ता ज़ुबान भी इस्तेमाल हुई और वो इक़्तिदार से अलग हो गए और उन्होंने एक और जनरल के हवाले कर दिया, याह्या खान के। जनरल याह्या खान एक बड़ा अच्छा अमल दरामद के लिहाज से और प्लानिंग के लिहाज से बहुत अच्छा जनरल था, लेकिन स्ट्रेटेजिक देखिए कैपिटल इस्लामाबाद कैपिटल उसने कैसा शानदार डिज़ाइन किया। अब तो खैर हमने उसका जो हशर कर दिया है वो सब देख रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो असल ढांचा था, जितने वो सेक्टर्स हैं, वो अब भी दुनिया भर में मिसाल है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में पूरी तरह प्लानिंग अच्छी नहीं कर सका और 71 वार में हम सकूत ढाका के सानिया का शिकार हो गए। ज़ाहिर है उसने सीन से हटना था। उसके बाद के इलेक्शन में फिर वो हुई सियासतदानों की, अब अक्सरियत तो ले गए मुजीबुर रहमान और ऐसी हतमी अक्सरियत ले गए कि कोई सवाल ही नहीं था कि उनको वज़ीर-ए-आज़म न बनाया जाए। इस सिलसिले में यहाँ जो लोग हमायत करते रहे उनमें असगर खान भी शामिल थे और मैं उन दिनों चूँकि असगर खान का हामी था, यहाँ पे एक लंच के ऊपर उनसे रूबरू बात भी हुई, तो कुछ मुख्तलिफ वजूहात में डिस्कस होता रहा। तो हमने असगर खान से सवाल किया कि जी आपने मशरक़ी पाकिस्तानियों को क्यों नहीं एयरफोर्स में शामिल किया? तो उनका ये ख्याल था जी मैंने पूरे पाकिस्तान से लेने होते थे, तो मुझे यहाँ से ज़्यादा बेहतर स्टाफ मिलता था, मैं उसको हायर करता था। बहरहाल जो भी रीज़न्स बनी वो अलग सब्जेक्ट है, हम महरूम हो गए। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान को एक नया हौसला दे के मुज़ाकरात करके जंगी कैदी भी छुड़वाए और भुट्टो ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए उसने स्टील मिल यहाँ लगाई, जिसके लिए कई साल से मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन बात मंडी नहीं चल रही थी। उसने हैवी इंडस्ट्री कायम की, जिसमें आपकी टैंक फैक्ट्रियाँ बनी, आपकी फाउंड्रीज़ बनी, हैवी इलेक्ट्रिकल बनी और सबसे बड़ी बात कि उसने एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, जो कि एक TADA और सैलरीज और प्रमोशंस लेने वाला ब्यूरोक्रेटिक इदारा था,
اس کو ایک ٹیکنیکل ادارے میں تبدیل کیا اور ڈاکٹر قدیر خان کی پیشکش کو قبول کیا اور ایک مضبوط ایٹمی بیس مہیا کر دی پاکستان کو. اب کوئی کچھ بھی کہے، ہمارے پاس ایک مضبوط ٹیلنٹ ہے. اور میں چونکہ انجینئرنگ گڈس سپلائی کرتا ہوں اور میرا بزنس ہے اور میرے رابطے رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ کوئی اپنے اسٹریٹجک سیکرٹس تو ڈسکس نہیں کرتے، لیکن ملنے جلنے سے ایک سٹیج ایسا تھا کہ وہاں پہ غالباً 30,000 انجینئرس تھے جو اس میں کام کر رہے تھے. اب جو بھی ایگزیکٹ فگر ہو، ایک بہت بڑی انجینئرنگ بیس ہے. تو اس نے بہت سے کام کیا ہے. اس نے ایک اور کام بھی کیا، اس نے جنرل پبلک کو انڈسٹری آگے کی طرف نہیں سوچ رہی تھی، بلکہ انڈسٹری صرف لوگوں کا استحصال کرنے پہ لگی ہوئی تھی. اس نے کچھ بیسک رائٹس لیبر کو دیے، کچھ بیسک رائٹ فارم لیبر کو بھی دیے. اچھا آدمی تھا. لیکن جب اس کے سیکنڈ الیکشن ہوئے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 77 کے الیکشن میں اس کے خلاف کس طریقے سے اور کیا کیا مذہبی ہتھیار استعمال کیا گیا، گالیاں دی گئیں، اس کی بیوی اور بچیوں کو گالیاں دی گئیں، اور وہ طوفان بدتمیزی مچایا گیا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں علماء کہلانے والے حضرات بھی شامل تھے، اور ایسے شارٹ سائٹڈ کہ ایک نیک بزرگ نے اب دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت رکھے، انہوں نے یہ فرما دیا کہ جب ہماری حکومت بنے گی، ہم ضیاء الحق کی حکومت میں شامل ہو جائیں گے تو 30 دن میں اسلام نافذ ہو جائے گا. تو یہ یعنی سوچے سمجھے بغیر جذباتی باتیں کرنے والے لوگ تھے. بھٹو کو سیاسی بدامنی کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق نے ہٹایا، اور جنرل ضیاء الحق ذہنی طور پہ چونکہ وہ ملا زادہ تھا، اور ادھر افغانستان میں جو سچویشن کریٹ ہو گئی، اور وہ ایک آرمی جنرل تھا، وہ سک ان ہو گیا افغانستان کے حالات میں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف تو امریکی ہمیں یوز کرتے رہے یا ہم جو بھی، دوسری طرف ہمارے اندر ناجائز اسلحہ، ناجائز منشیات، خاص طور پہ ہیروئن کے ہم نے پہلے نام بھی نہیں سنا تھا، اور ہمارے قبائلی علاقوں کے اندر ہتھیاروں کی مقدار اور ہتھیار اٹھانے کا وہ جو رواج اتنا زیادہ بڑھ گیا. ورنہ پہلے لوگ ہتھیار اٹھائے پھرتے تھے، امن رہتا تھا. انہوں نے اپنے ہی شہریوں کو اور اپنے ہی بازاروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا. اور افغان وار کے نتیجے میں ہمارے ساتھ 80,000 ہمارا فوجی اور سویلین ملا کے ہلاک ہوا. ہمارے شہروں کا امن تباہ ہو گیا. بالآخر ہمیں فوجی کارروائی کرنا پڑی، جو کہ آرمی کا انیشیٹو تھا اور بڑا اچھا انیشیٹو تھا. انہوں نے بالآخر ان کو کچلا. جو سیاسی سیناریو یہاں پہ رہا ہے، جیسا میں نے بریفلی کہا کہ 47 میں ہم وجود میں آئے، اور 11 سال بعد یہاں مارشل لا لگانا پڑ گیا. 9 سال بعد آئین نافذ ہو سکا، جو کہ 2 سال تک چل سکا صرف. پھر اس نے 10 سال تک حکومت کی، ایک استحکام دیا، لیکن اس کو ہٹانے کے لیے وہ زبان استعمال کی گئی کہ جو شائستگی کی کسی معیار پر بھی پوری نہیں اترتی تھی. اس کے بعد وہ سانحہ ہو گیا 71 کا. پھر ذوالفقار علی بھٹو آئے، انہوں نے حوصلہ دیا، انڈسٹری قائم کی. لیکن جب دوسرا سیکنڈ الیکشن آیا تو جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ بدتمیزی یہاں پہ کی گئی، اور سیاسی طور پہ اس کا گند اچھالا گیا. یعنی سوچئے کہ کسی انسان کی بیوی اور بچیوں کے بارے میں جعلی تصویریں بنا کر تو ہیلی کاپٹروں اور ہوائی جہازوں کے ذریعے گرائی جائیں، اور پریس کو خرید کر تو ان میں گند اچھالا جائے. تو یہ کوئی ہے انسانیت؟ یہ حالات ہو گئے یہاں پہ. اس کے بعد ضیاء الحق نے اپنے پولیٹیکل ایکسپیرینس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو جس طریقے سے، بہرحال کورٹس کا فیصلہ تھا، اس کو جب قتل کر دیا گیا، تو اس کے بعد ضیاء الحق کو اپنے جواز کے لیے اسمبلیز کی سپورٹ کی ضرورت پڑی. تو اس نے پہلی بار یہاں پہ، ضیاء الحق سے پہلے یہاں پہ سیاست میں کرپشن اور چوری کا وجود نہیں تھا. ضیاء الحق نے جب بھٹو کے خلاف یہ بڑی تحقیقات کروائیں تو ساتھ جا کے صرف یہ نکلا کہ جب اس نے 70 کلفٹن جو اس کا ذاتی گھر تھا اس کو پی ایم ہاؤس ڈکلیئر کیا تو اس کی رینوویشن پہ 5 لاکھ روپے خرچ کر دیے. آ جا کے یہ کسی سیاستدان کا ہمارے یہاں یا کسی حکمران کا کرپشن کا ریکارڈ نکلا تھا، اور وہ کرپشن نہیں تھی، وہ پی ایم ہاؤس کو رینوویٹ کیا گیا تھا. لیکن ضیاء الحق نے فی صوبائی اسمبلی کے ہر ممبر کو 25 لاکھ اور قومی اسمبلی کے ہر ممبر کو 50 لاکھ روپے ڈیولپمنٹ ورکس کے نام پہ دیے، جس سے سیاست کے اندر پیسے کا اور ناجائز
استحصال کا رجحان پڑا. دوسرا ظلم اس نے یہ کیا کہ پنجاب کے گورنر جنرل جیلانی کے ذریعے ایک کاروباری نوجوان کو، جس کے باپ کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا ملنا جلنا تھا، تو اس کو اٹھا کر اس نے پنجاب کا صوبائی وزیر خزانہ بنا دیا، اور وہاں سے اس کا پولیٹیکل کیریئر. پھر وہ ضیاء نے اس کی اتنی پیمپرنگ کی، بلکہ یہاں تک اس کے بارے میں کہا کہ میری عمر اس کو لگ جائے، تو اس کو پھر مرکز میں لے گیا. مرکز میں خیر اس کے وہ ضیاء الحق ایک فضائی حادثے کا شکار ہو گیا. اب یہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے کہ وہ کیسے ہوا. اس کے بعد جب بے نظیر کی حکومت بنی تو یہ نواز شریف نے وہ دھما چوکڑی مچائی. یہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہو گیا تھا اس وقت، تو اس نے یہاں تک کہا کہ میں پرائم منسٹر اگر لاہور آئے گی تو میں اس کو ریسیو نہیں کروں گا. اور اس نے پنجاب کے اندر بالکل عملی عدم تعاون کا مظاہرہ کیا، اور اخباروں کے اندر اس قدر گند اچھالا جاتا، یہاں تک کہا گیا اس کی طرف سے کہ بے نظیر سیکیورٹی رسک ہے. اس کی طرف سے یہاں تک کہا گیا کہ اس نے سکھوں کے ایکٹیوسٹوں کی لسٹیں بنا کر تو انڈیا کو مہیا کی ہیں. یعنی ایسے الزامات آپس میں لگانے قومی مفاد کے. تو یہ نظام، یعنی یہ صورتحال ہو گئی اس آدمی کی سیاست میں داخل ہونے کے بعد. یہ باری باری 2.5 سال کرتے رہے. بے نظیر آ گئی، 2.5 سال بعد اس نے چلتا کیا. وہ آ گیا تو اس نے اپنی ایروگینس کی وجہ سے اس کو اترنا پڑ گیا. پھر وہ آ گیا تو عدم تعاون کی وجہ سے بے نظیر کو اترنا پڑ گیا. یہ کیا ہوتی ہے وہ چیئر کی گیم چلتی رہی. آخر اس نے وہ غلطی کر دی جنرل پرویز مشرف کو، جب وہ ہوا میں تھے تو اس کو ڈسمس کرنے والی. یہ قوم کے لیے اتنا بڑا یہ سانحہ تھا اور اتنی بڑی بری خبر تھی کہ ساری قوم یک لخت پرویز مشرف کے حق میں ہو گئی. پرویز مشرف نے بڑا اچھا کام کیا. دیکھیے ہم نے جو بھی دیکھا ہے وہ پازیٹیوٹی کا بھی ذکر کرنا چاہیے. بھٹو نے ہمیں انڈسٹری ہیوی انڈسٹریل بیس دی، ہمیں اٹامک انرجی دی، ہمارے مزدور کو، لیبر کو، کسان کو کچھ شعور دیا، کچھ حقوق دیا، عوام کو سیاسی شعور دیا. تو یہ جب آئے جنرل پرویز مشرف تو اس وقت ہماری معیشت بڑی خراب تھی. انہوں نے پہلے 3 سال تمام سپینڈنگ روک دی تاکہ کمیشنیں رک جائیں، پلفریج اور لیکیج رک جائے، جو کہ نواز شریف کے دور میں بڑی بڑھ گئی تھی. اس کے بعد اس نے استحکام کیا، یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی. 11 سال کے بعد اس کو اس طریقہ سازش کے ساتھ، یاری کے ساتھ چلتا کیا گیا. اس کے بعد شروع ہو گیا ہمارے یہاں ڈیکیڈ آف ڈسٹرکشن. وہ 10 سال جن میں تباہی اپنے عروج پہ گئی. پہلے 5 سال پیپلز پارٹی کا حکومت بنی، اگلے 5 سال نواز شریف کی حکومت بنی، لیکن صدر پھر پیپلز پارٹی کا بیٹھ گیا. اس کی ایسی یعنی امکانہ کاروباری آدمی تھا، اپنے پیسے کی طرف اس کی نظر ہوتی تھی، دور اندیشی اس میں تھی نہیں. اس نے آصف زرداری نے 18ویں ترمیم اس طریقے سے منظور کروائی کہ نہ تو پبلک کو ہوا لگنے دی، نہ اخبارات میں یا ٹی وی پر خبر آنے دی، نہ اسمبلی میں ڈسکس ہوئی. اندر خانے نواز شریف نے اس کو سپورٹ کر کے ووٹ دے دیا اور وہ منظور ہو گئی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کے نتائج کیا ہیں. تمام سندھ کا پیسہ ایک فیملی کی جیب میں جا رہا ہے اور عوام کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور اسی طرح مرکز کے پاس اب کچھ نہیں ہے پیسہ. وہ بات مرکز کرے تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. تو یہ سب جو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس ڈیکیڈ آف ڈسٹرکشن کے بعد ایک آدمی ابھرا جس نے دیانت اور سچائی کو اپنا ماٹو بنایا، تحریک انصاف. ہم لوگ جو سوچتے تھے یا چاہتے تھے کہ یہاں پہ کبھی ہو، اگرچہ مایوس تھے ہم، لیکن ہم نے اس کو سپورٹ کیا، ہم نے اس کو ووٹ دیا اور امید لگائی. اور عملی طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو بیوروکریسی ان کے وقت ہی یہاں بھرتی کی ہوئی تھی، اس میں سے کچھ لوگوں کی وفاداریاں ابھی بھی ان کے ساتھ تھیں اور اس کے ساتھ عدم تعاون کیا گیا. لیکن مجموعی طور پہ ہماری بیوروکریسی کو سلام کہ انہی نے وہ تمام پروجیکٹس آگے بڑھائے جو دور رس اقدامات یہ حکومت کر رہی ہے تحریک انصاف کی. مثلا ایفارسٹیشن، اتنی بڑی تعداد میں درختوں کا لگانا، اور دیگر تمام جو سوشل سیکٹر میں جتنے بڑے کام ہو رہے ہیں، جتنے دور رس اقدامات ہو رہے ہیں، اس کے نتائج 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد نکلیں گے. اب پھر ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، اب پھر وہی گند. جس دن سے یہ آفس میں وزیر اعظم بیٹھا ہے اس دن سے ایک دن بھی چین نہیں لینے دیا گیا.
اور اب پھر وہ اس کی بیوی بچوں کے متعلق غلاظت بکنی شروع ہو گئے ہیں، جس سے عام شہری، میں ایک عام آدمی ہوں، اپنا دال روٹی کما کے اپنا وقت گزارتا ہوں اور بچے پالتا ہوں، اس طرح میری طرح کے زیادہ اکثریت ایسی ہے 22 کروڑ میں سے. تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ہم لوگ صرف ووٹ دے سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کو آگے لا سکتے ہیں جو بددیانت نہ ہوں، جن کے ذہن صاف ہوں اور جو کچھ عملی طور پہ ایسا کریں کہ پاکستان آگے بڑھے. میں ارشد نعیم چودھری صاحب، جب مجھے پتہ چلا PNI کی تشکیل کا اور یہ کہ آپ نے جس قسم کا آئین مرتب کیا ہے، تو میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کے مقاصد سے اور آپ کے ارادوں سے اتفاق ہے، اور جس حد تک میں اپنی کوئی اوپینین یا جسی قابل بھی ہوا، میں انشاءاللہ اس میں حاضر ہوں اپنا تعاون آپ کے ساتھ جس طرح ہو سکا. اگر ضرورت ہوئی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے دیکھا ہے، جو مجھے تھوڑی بہت سوجھ بوجھ آئی ہے، اس سے میں جو کر سکا میں حاضر ہوں. اور میں دعا گو بھی ہوں کہ PNI ایسے طریقے سے آگے بڑھے کہ کامیاب ہو. مثلاً جب آپ پاور میں آئیں تو اس وقت بیوروکریسی کو انٹاگنائز نہ کریں. بیوروکریسی ہی وہ ٹول ہے، وہ لوگ ٹرین لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، شائستہ لوگ ہوتے ہیں. پولیٹیکلی ہماری بیس اتنی بڑی وسیع نہیں ہے کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے چھوٹے چھوٹے آفسز ایسے ہوں جو ایڈمنسٹریٹو معاملات سنبھالیں. تو ایک تو یہ کہ عزت دینی چاہیے بیوروکریسی کو. وہ تعلیمی یافتہ لوگ ماہرین ہوتے ہیں، انہوں نے حکومت چلانی ہوتی ہے، آپ کی پالیسیز پہ وہی عمل درآمد کرائیں گے. ایک تو میرا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آرمی کو متحارب چیز نہ سمجھا جائے، آرمی کو اپنا ایک ڈپارٹمنٹ سمجھا جائے جو کہ وہ ہے، اور ان کو بھی وہ ریسپیکٹ اور انڈیپینڈنس دی جائے جس کے ساتھ وہ پراپرلی آپریٹ کر سکتے ہیں. ہماری آرمی ون آف دی بیسٹ ان دی ورلڈ ہے اور ایک بڑی آرمی ہے. تو ان کو بھی ان کے ساتھ محاذرہ، یہ اس نے یہی کیا نواز شریف نے فوجیوں کو. اچھا آپ نے دیکھا، میں ایسے ہی چند باتیں یاد دہانی کے لیے درمیان میں آ جاتی ہیں. جب نواز شریف یہ آصف زرداری وزیر اعظم بنا تو اس نے Day 1 آرڈر کر دیا اپنے وزیر داخلہ کے ذریعے کہ جناب ISI ہمیں رپورٹ کرے گی، حالانکہ ISI واز سپوز ٹو رپورٹ ٹو دی PM اونلی. تو یہ نواز شریف نے بھی 4 جنرلز کے ساتھ محاذرائی کی، ملک کو نقصان پہنچایا اس کے نتیجے میں. اب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ PNI کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک یہ کرنا چاہیے کہ ہر شعبے کے لیے ایک شیڈو کیبنٹ یا کم از کم کچھ کمیٹیز ایسی بن جائے جو اصلاحات آپ سمجھتے ہیں کہ کرنی ضروری ہیں، ان اصلاحات کی آؤٹ لائن ڈاکومنٹ کر لیں بریفلی کہ یہ چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں، اور پھر ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے پیپرز تیار کیے جائیں اور مختلف لوگوں کو اس کے اوپر کام کرنے کا کہا جائے، اور جب آپ کا وقت آئے تو اس وقت آپ اس کو سموتھلی امپلیمنٹ کر سکیں. جب تک آپ پاور میں نہیں آتے اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت تحریک انصاف کی، میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں، آئی ایم ناٹ سپر امپوزنگ سم تھنگ، یا میں کوئی پالیسی گائیڈ لائن نہیں دے رہا، اپنی اوپینین آپ کو پیش کر رہا ہوں. اس وقت تک موجودہ حکومت اور حکمران بہترین ہے، اس کی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے اور جس حد تک ہو سکے اس کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، کیونکہ یہ دیانتدار آدمی ہے، نیک نیت آدمی ہے. لیکن جب آپ آ جائیں تو آپ کے پاس پہلے سے سارے پلانس تیار ہوں، منصوبے تیار ہوں، اور آپ آ کر عزت کے ساتھ بیوروکریسی سے بیٹھ جائیں، ان کو کہیں جی یہ باتیں ہیں جو امپلیمنٹ کرنی ہیں، تو بسم اللہ کریے، یہ ہماری گائیڈ لائن ہے اور آپ اس پہ عمل کریں. اور کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جب ایک الیکٹڈ حکومت اپنے آفس میں انڈکٹ ہو جائے تو اس کے بعد اگلے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے، اور اس ڈیٹ تک کوئی اس کے خلاف اپوزیشن شور شرابہ کرنے کا اس کو اجازت نہ ہو، کیونکہ ملک میں بڑی بدامنی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں 58 سے خود دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے کا سب نے ہم نے پڑھا ہے بتایا. تو بس ان خیالات کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے الیکشن کمیشن میں اپلائی کر کے. اگر رجسٹر ہو جاتی ہے تو آپ اپنا یہ سارا ہوم ورک شروع کیجئے. اللہ آپ کی مدد کرے. خدا حافظ. شکریہ. السلام علیکم.